नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा ने मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह से कुछ सवालात पूछे थे और आखिरी सवाल उन्होंने पूछा था कि आशिक और जाहिद में क्या फ़र्क है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हज़रत अल्लामा ने उसके बाद हज़रत हल्लाज से मज़ीद क्या पूछा और उन्होंने उनके सवालों के क्या जवाबात दिए। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदेद। शुक्रिया प्रोफेसर। सर, पिछले प्रोग्राम में हमने कुछ सवाल हज़रत अल्लामा के देखे थे जो उन्होंने मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह से किए, तो उसी सिलसिले में भी कुछ सवाल बाकी हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। ज़िंदा रूद फिर दोबारा हज़रत मंसूर हल्लाज से अर्ज़ करते हैं कि मार्फत रा इंतहा नाबूदन अस्त, मानते हैं मार्फत की इंतहा ना रहना है, फ़ना हो जाना है। ज़िंदगी अंदर फ़ना आसूदन अस्त, क्वेश्चन मार्क डाला है। फरमाते हैं ये बताएं कि क्या ज़िंदगी को फ़ना के अंदर आराम देना यानी फ़ना हो जाना ये मार्फत की इंतहा है? सर अब इसका जवाब हल्लाज ये देते हैं जी कि शुक्र यारां अज तही पैमान गियस्त। फरमाते हैं कि यारों का जो शुक्र है वो तही पैमानगी की वजह से उनके प्याले खाली हैं। सर नीस्ती अज मार्फत बेगानगी अस्त, और नीस्ती जो है ये मार्फत से बेगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो करनी बड़ी ज़रूरी है जी जी कि फ़ना को हम पहले ये देख लें कि फ़ना है क्या चीज़। तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़ना तर्के हवारा नाम करदन। फरमाते हैं कि फ़ना का मतलब है कि आपकी ख्वाहिश नफ्स ख़त्म हो जाए। सही। बका जुमला सिफ़ात शरा शुमुर्दन, और अल्लाह की जो सारी सिफ़ात जो हैं जब वो इंसान में आ जाती हैं फ़ना होने के बाद, सही है। तो फिर वो बका बिल्ला है। वो गफ़ारी व कहारी व कुद्दूसी व जबारूत, जी ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। तो अगर हम इससे जो शुक्र और साव की बहस दाता साहब ने भी की है वाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की है, तो अगर उस शुक्र को तो उन्होंने बुजुर्गी फरमाया, यानी ये वो लोग हैं साहिब शुक्र जो हैं जो होश में नहीं हैं, मजजूबियत है। लेकिन वो खुद से तारी नहीं की उन्होंने, जी है मुतलाशी हक के ही। वो तो एक अदना दर्जे का फ़क्र है। बिल्कुल। सूफिया ने यहाँ तक लिखा है कि ये जो मजजूबियत है ये अदना दर्जे की फ़कीरी है। अगर ये आला दर्जे का फ़क्र होता तो तमाम पैगंबर मजजूब होते। बेशक ऐसे। तो यहाँ से ये समझ आती है कि ये मजजूबियत की तरफ इशारा नहीं है, ये उन नाम नहाद सूफिया की तरफ इशारा है कि जो सिर्फ जो है वो दुनिया से कट जाते हैं कि जी हम फ़ना हो गए हैं। तो हिंदुस्तान में बल्कि ये एक रहा है गिरोह ऐसा कि जो गैर मुस्लिमों का कि वो मांगते थे, ठीक है, और दुनिया से दूर रहते कि जी हमने ये एक नीस्ती जो है या फ़ना जो है वो हासिल कर ली। असल तो यह है कि इस कैफियत में बंदे के वो ज़ाहिरी जो हवास हैं वो चीज़ें उस वक्त साथ नहीं दे रही होती। जब आगे बंदा जाता है तो उन चीज़ों को एडजस्ट करते हुए जी उस असल मंजिल की जानिब जाता है। वही बात जो आपने बताई है शम्स तबरेज़ वाली, कि उसकी सिफात का रंग आता है, उसका नूर आए शर सदर हो तो फिर मामला है। तो इसमें जो इन्होंने फरमाया ना मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये जो यार हैं इस दौर के, इनका जो शुक्र है ये तही पैमानगी की वजह से। इसका मतलब यह है कि वो मुआसिर जो मुस्किरीन थे उनके ऊपर आपने तनकीद की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ए के जोई दरफना मकसूद रहा, और ए वो लोग, या आप भी अगर इसका ख्याल करते हो कि मकसूद जो है वो फ़ना में है, ऐसी फ़ना में नहीं है जी। दर नमी याबद अदम वो मौजूद रहा। फरमाते हैं अदम जो है यानी ना होना ये मौजूद को नहीं पा सकता, अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है। बेशक है सर। तो इससे ये भी पता चलता है प्रोफेसर साहब कि आज हमारे पास जो लोग बज़ाहिर इस अबा को ओढ़ के आ जाते हैं, गुदड़ी वगैरह को, जिस पर हज़रत इकबाल ने भी पश्मीना पोशठाल मस्त और इस किस्म के तंज के साथ हर संगे के मीताबत गोहर, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन चीज़ों को भी देखा जाए कि सिर्फ उस जैसा रंग रूप बनाने से नहीं, मकासद अल-अमूर बे-मकासद या मशहूर कायदा भी है। बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट जिंदा रूद के ही सवाल आता है जी अंदर जी, तो जी बिल्कुल ठीक है। आगे जिंदा रूद फिर अगला एक सवाल पूछते हैं। आ के खुदरा बेहतर अज आदम शुमुर्द, कहते हैं वो जिसने आदम से अपने आप को बेहतर समझा, दर खुमो जामश ना मय बाकी न दुर्द। तो फरमाते हैं कि उसके खुमो जाम में ना आज शराब है ना उसकी तलछट है।
فرماتے ہیں مشت خاک ماں بگردوں آشناست، تو فرماتے ہیں کہ ہماری جو مٹھی بھر مٹی ہے یہ آسمانوں میں اڑ رہی ہے، آتش آں بے سر و ساما کو جاست، تو وہ جو بہت بنتا تھا اس کی آتش آج کہاں ہے، یعنی ابلیس کی آتش ابلیس پہ ایک طنز کرتے ہیں۔ جی 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 تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی جی منصور حلاج اس کا آگے جواب دیتے ہیں کہ پنگ کم بگو زاں خواجہ اہل فراق، فرماتے ہیں اس خواجہ اہل فراق کے بارے میں بھائی کم بات کرو ذرا۔ تشنا کام و از ازل خونی ایاک، فرماتے ہیں وہ تشنا کام ہے ازل سے اور خونی شراب والا ہے۔ سر ما جہولو او عارف بود و نبود، فرماتے ہیں ہم جاہل ہیں، وہ بود و نابود کا عارف ہے، کفر او ای راز را برما کشود، اور اس نے جو کفر کیا ہے اللہ کو سجدہ نہ کر کے، اس سے مجھ پہ ایک راز کھلا ہے۔ سر از فتادن لذت برخاستن، فرماتے ہیں کہ کون سا راز کھلا ہے کہ گرنے میں ایک لذت ہے دوبارہ اٹھنے کی، اٹھنے کی، ٹھیک ہے، عیش افسودن زی درد کاستن، اور بڑھنے کا جو ایک مزہ ہے کسی بھی چیز کا وہ اس کے کم ہونے سے ہے، جیسے کم ہو گیا پھر اس کے بڑھنے کا بندے کو بہت دیکھیں طرف الاشیاء بازداد عربی کا مقولہ جی بھی ہے۔ جی۔ عاشقی در نار او واسوختن، اور فرماتے ہیں عاشق کو اس کی نار میں کیسے جلنا ہے کہ جیسے اس نے کیا ہے نا، پکا ہو کے مخالفت کی ہے، اس نے توحید میں پکے ہونا ہے، دیکھیں یہاں اس آگ میں جلے۔ دیکھیں پروفیسر صاحب یہاں پہ ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی جو حضرت اقبال کے کلام پہ ناقدین ہیں ان کے لیے۔ ایک تو یہ چیز ملوز خاطر رہے کہ حضرت اقبال نے اس پورے سفر کے اندر یہ بہت سارے کردار سامنے رکھے ہیں اور یہ کلام آپ نے ان کی زبانوں سے کہلوایا ہے بڑی عمدگی کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نیریٹو حلاج کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کہ وہ تو نافرمانی کر کے جو اس نے کہا کہ میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا جی، اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں کر سکتا، وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے روز ازل سے، آج تک کمیٹڈ ہے اپنے نیریٹو کے اوپر۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف اس بات کے ہو کہ اللہ کے حضور ہم نے جھکنا ہے، پھر ڈاماڈول ہو جاتے پھر ہو، اسی طرح ڈاماڈول ہو ڈٹو۔ جاتے ہو، جیسے وہ اس کی ضد کے اوپر ہے، ایسے ہی تمہیں اس کے اس بات کے اوپر اس انداز میں کمیٹڈ ہونا چاہیے۔ جی ایسے آگے جو کلام نیکسٹ بھی چلے گا وہ یہی آ رہا ہے کہ بار بار وہ ابلیس تانا دے رہا ہے انسان کو کہ میں نے جو کہا میں کروں گا، میں تو مہلت لے کے اپنے کام پہ پکا قیامت تک کے لیے مہلت لے کے ڈٹا ہوا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم اپنی چیزوں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ اصل میں ہمیں اٹھانا مقصود ہے کہ عاشقی در نار او واسوختن، فرماتے ہیں کہ اس کی جس طرح کی آگ اس کو ملی ہے، یعنی اس کو تو نیگیٹو ملی ہے، جی بالکل، تو اسی محکمی کے ساتھ تو پازیٹیوٹی کی طرف چل۔ سوختن بے نار او ناسوختن، ہاں، اور اس نے جس طرح سے اپنے مقصد کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے، اگر تو اس طرح نہیں جلتا تو پھر تیرا کوئی جلنا نہیں ہے۔ کوئی ہے زاں کے او در عشق و خدمت اقدمست، خدمت میں اور عشق میں وہ ہم سے آگے ہے، یعنی ناحق کی خدمت، جی ناحق، آدم از اسرار او نامحرم است، اور آدم اس کے اسرار سے نامحرم ہے۔ چاک کن پیرہن تقلید را، تقلید کا پیراہن چاک کر تا بیاموزی ازو توحید را، تاکہ تو اسے توحید سیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کی نہیں مانی، اس نہ ماننے والے نیریٹو کو بڑی مضبوطی سے لیے ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے، اور تم ماننے والوں میں ہو، اس کے باوجود تم باعث ننگو آر ہو۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب آگے دیکھیں تو زندہ رود لکھا ہوا ہے، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں اے ترا اقلیم جاں زیر نگیں، آپ کے زیر نگیں جان کی سلطنت ہے، یک نفس با ما دیگر صحبت گزیں، حضرت منصور حلاج کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ رہیں، تو حلاج فرماتے ہیں کہ با مقام در نمی سازیم و بس، ہم کسی ایک مقام کے ساتھ موافقت نہیں کرتے، ما سراپا سوز پروازیم و بس، ہم پرواز کا سوز ہیں، بس یہ سمجھ لو، ذوق پروازیم و بس، جی، ہر زماں دیدن تپیدن کار ماست، ہر لمحہ ہم دیکھتے ہیں اور تڑپتے ہیں، بے پرو بالے پریدن کار ماست، اور بغیر بالوں پر کے اڑنا ہمارا کام ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد لکھا ہے نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس، یعنی خواجہ اہل فراق ابلیس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ٹرم خود حلاج نہیں دی ان جی کو، انہوں نے دی، خواجہ اہل فراق۔ تو سر یہ بتائیں کہ حضرت رومی علیہ رحمت اور علامہ صاحب کے سامنے ابلیس کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ سر صحبت روشن دلاں یک دم و دو دم، ہاں، فرماتے ہیں کہ روشن دلوں کی صحبت
کبھی ایک دم ہوتی ہے کبھی دو دم، دو دم سرمایہ بود و عدم، لیکن وہ دو جو لمحے ہیں وہ بود و عدم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ عشق را شوریدہ تر کر دو گذشت، اور منصور حلاج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے عشق کو شوریدہ تر کر گئے اور نکل گئے۔ عقل را صاحب نظر کر دد دو گذشت، اور میرے عشق کو صاحب نظر کر گئے اور چلے گئے۔ سر چشم بر بستم کے با خود دارمش، فرماتے ہیں میں نے آنکھ بند کی تاکہ وہ جو پیچھے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کا ذرا مزہ لوں، دل میں لاؤں اس کو، از مقام دیدہ در دل آرمش، تاکہ وہ جو آنکھ کا عالم تھا اس سے اب میں ذرا دل کے عالم میں آ جاؤں۔ ناگہاں دیدم جہاں تاریک شد، فرماتے ہیں اچانک دیکھا جہان تاریک ہو گیا، اللہ از مکان تا لا مکان تاریک شد، اور مکان سے لا مکان تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اندراں شب شعلۂ آمد پدید، پھر اس اندھیرے میں ایک شعلہ چمکا، از درونش پیر مردے برجہید، اور اس شعلے میں ایک بوڑھا آدمی ظاہر ہوا، یک قبائے سرمئی اندر برش، سرمئی قسم کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، غرق اندر دودے پیچاں پے کرش، اور ایک دھوئیں میں جو پیچ در پیچ اس طرح گول گول ہے اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ گفت رومی خواجہ اہل فراق، تو پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بھائی اقبال دیکھو ابلیس ہے یہ، یعنی یہاں پہ یہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ اس حلیے میں کون آیا، تو رومی ہی ساتھ لے کر گئے تھے آسمانوں پہ، وہ بتا گفت رومی خواجہ اہل فراق، آن سراپے سوز و آن خونی ایاک، ماتے ہیں یہ سراپا سوز ہے اور خونی شراب والا ہے۔ سر کوہنا کم خندے اندک سخن، پرانا ہے، کم ہنستا ہے، کم بولتا ہے، چشم او بائندائے جان در بدن، اور یہ بدن کے اندر جان بھی دیکھ لیتا ہے۔ سر رندو ملا و حکیم و خرقہ پوش، یہ رند ہے، ملا ہے، خرقہ پوش ہے، در عمل چون زاہدان سخت کوش، اور سخت کوشش کرنے والا ہے زاہدوں کی طرح، فطرتش بیگانہ ذوق وصال، لیکن وصال کی فطرت سے یہ بالکل نابلد ہے، کیونکہ یہ خواجہ آل فراق ہے۔ جی جی جی۔ آگے کہتے ہیں زہد او ترک جمال لا یزال، اور جمال لا یزال کو اس نے ترک کیا ہوا۔ سر تا گسستن از جمال آسان نبود، تو کہتے ہیں جی کہ جمال ذات سے کٹنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ تھا، کار پیش افگند از ترک سجود، تو اس نے سجدہ نہ کر کے یہ کارنامہ سارے انجام دیا۔ اندکے در واردات او نگر، تو تھوڑی دیر ذرا اس کی وارداتیں دیکھ، اے بچے، جی جی، مشکلات او ثبات او نگر، وہ اس کی مشکلیں اور اس کے جو اثبات ہیں وہ ذرا ملاحظہ کر۔ غرق اندر رزم خیر و شر ہنوز، فرماتے ہیں یہ خیر و شر کی جنگ میں ہر وقت نبرد آزما رہتا ہے۔ صد پیغمبر دیدہ و کافر ہنوز، اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے ہیں لیکن یہ آج بھی کافر کا کافر ہی ہے۔ اس سے پروفیسر صاحب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو حضرت اقبال نے جب ایک بلرڈ سی یا ایک تصور دیکھا یا اس کی شکل سامنے آئی تو مولانا روم رہنمائی کے لیے موجود تھے، پھر مولانا روم نے اس نقشے کو جو اس لباس میں سامنے آیا تھا ابلیس، اس کو ایکسپوز بھی کیا، بالکل ایسے، اور پھر اس کے تمام پہلو بھی واضح کر دیے، اور بڑا اچھا نقد بھی کیا کہ رند و ملا و حکیم و خرقہ پوش، کہ جو معاشرے مختلف لباس پہن کے وہ دھوکے دیتا ہے نا لوگوں کو، تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو جس رنگ میں نا یہ رانگ نمبر بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے لوگوں کے لیے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں، یہ ایکچولی یہی ہے، در عمل چو زاہدان سخت کوش، لیکن اس کی آپ اپنے اس نا ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ بڑا کمیٹڈ ہے، تو یہی بات ہمارے سامنے واضح آتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو پہچان کے رہنا چاہیے، اور اس کی جو نیست ہے اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ایجابی پہلو پہ ہیں، اس کے سلبی سے ہم یہ ریسیپروکل اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کریں۔ سر اس سے آگے چلیں تو ابلیس حضرت آدم کے بارے میں کچھ کہتا ہے، جی جی جی، تو وہ تو ذرا پڑھ کے بتائیں تھوڑا کہ کیا کہتا ہے۔ ابلیس آگے مزید آدم کے بارے میں، یہ پہلے تو حضرت مولانا روم نے ابلیس کے بارے میں بتایا، اب ابلیس کی باری آئی ہے، جی یہ ہے بہت لمبا سر، جی جی، اس میں کچھ پڑھ لیں۔ جی اس میں کلام، یہ اشعار تو کافی ہیں لیکن ہم سلیکٹڈ سٹڈی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیش مارا این چنی تاسیس نیست، تو ابلیس کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد اس طرح سے نہیں ہے ابلیسیت کی، یہ بھی نقد آگے کر رہا ہے، جی جی، فرقہ
اندر مذہب ابلیس نیست، ابلیس کے مذہب میں فرقہ پرستی نہیں ہے، ہم ایک ہے، ملت واحدہ. یہ بالکل حدیث پاک کی جی ریفلیکشن جی ہے. جی. در گزشتم از سجود اے بے خبر، تو وہ کہتا ہے جی میں سجدے سے تو انکار کیا میں نے، اے بے خبر انسان، ساز کردم از ونون خیر و شر، لیکن میں نے خیر و شر کا ساز تیار رکھا ہوا ہے جس میں ہر وقت ہی بجاتا رہتا ہوں. از وجود حق مرا منکر مگیر، تو کہتا ہے جی مجھے حق کا منکر نہ سمجھو. دیدہ بر باطن کشا ظاہر مگیر، میرا ظاہر نہ دیکھ، میرا باطن دیکھ ذرا. گر بگویم نیست این ابلہی این از ابلہی است، کہتے ہیں گرب گویم نیست این از ابلہ ہی است، اگر میں کہوں کہ نہیں ہے تو یہ ابلہ ہی ہے. زاں کے بعد از دید نتواں گفت نیست. ہاں اچھا، اس سے مراد ہے کہ اگر میں کہوں کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیوقوفی ہے، اس لیے کہ زاں کے بعد از دید نہ تواں گفت نیست، میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو، دیکھنے کے بعد اب میں کہہ بھی کیسے سکتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. یعنی اصل میرا جھگڑا اس سے نہیں ہے، آدم تم سے ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، اس کو تو میں ایک مانتا ہوں. سر تو اس کے بعد من بلا در پردہ لا گفتام، تو کہتا ہے جی میں نے جو بلا کہا ہے، جی جی من بلا در پردہ لا گفتم، تو کہتا ہے لا کے پردے میں جو میں نے اس کو نہیں مانا، میں نے اصل میں بلا کہا ہوا ہے. ہاں ہاں کہا. تو وہ الست بربکم قالوا بلا کی طرف ہے نا، اشارہ کیا. گفتہ من خوش تر از نہ گفتام، تو کہتا ہے جی آدم تم نے تو کہا ہوا ہے نا کہ وہ میرا رب ہے، تو تیرے کہنے سے میرا اس کو لا کہنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ ان دونوں کو کمپیریزن کر رہا یہ ہے. کمپیریزن کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. تا نصیب از درد آدم داشتم، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو تیرا جو درد ہے نا وہ بانٹا ہوا ہے، قہر یار از بہری او نہ گزاشتم، اور اللہ کا قہر جو ہے وہ میں نے تیرے لیے مول لیا ہے. سر شولہا از کشت زار من دمید، وہ کہتا ہے میری کشت زار سے ایک شعلہ چمکا، او ز مجبوری بمختاری رسید، اور اے آدم تو مجبوری سے مختاری تک جا پہنچا. زشتی خود را نمودم آشکار، وہ میں نے اپنی برائی جو تھی وہ ظاہر کر دی، باتو دادم ذوق ترک و اختیار، لیکن میرے انکار کی وجہ سے تیرے پہ یہ حق اور باطل جو ہے یہ واضح ہو گیا. تو نجاتے دے مرا از نار من، میری آگ سے تو اب مجھے نہ نجات دے، واکن اے آدم گرا از کار من، اور میرے جو کام ہے اس سے میری گرہ کشائی کر. اے کے اندر بندے من افتادائی، تو ہر وقت میرے بند میں گرفتار ہوا رہتا ہے. میرے ٹریپ میں ہے. جی، رخصت اسیاں بشیطان دادائی، اور شیطان کو تو نے رخصت اسیاں دیا، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، تو کوئی گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا. پروفیسر صاحب یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں گرہ لگاؤں گا. سر بھال جبریل میں جو ابلیس کی عرض داشت ہے نا، جی وہ بڑی عمدہ ہے سر. کہ انسان کے کام اور کرتوت ایسے ہو گئے ہیں کہ کہتا تھا عزازیل خداوندے جہاں سے، ایسے ہی پرکالۂ آتش ہوئی آدم کی مشت خاک. ایسے آگے تمام چیزیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. وہاں تو سر اس نے رگڑا نا ان کو، سیاستدان جو ہیں یہاں سب کو رگڑ رہا ہے، یہاں سب کو رگڑ رہا ہے. تو اب اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ رخصت اسیاں بس شیطان دادائی، کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے شیطان کو میں اب نہیں کرتا. نہیں کرتا. در جہاں با ہمت مردان ازی، فرماتے ہیں کہ اس جہان میں مردوں کی ہمت کے ساتھ جیو، غم گسارے من ز من بیگانہ زی، وہ کہتے ہیں میرے سے ذرا نا دور ہو کے رہو، میری فکر نہ کرو، ز من بیگانہ زی، تم میرے غم گسار بنے ہوئے ہو، بے نیاز از نیش و نوش من گزر، اور میری نیش و نوش سے، میرے ڈنگ سے بھی اور میری شراب سے دور رہ. دور. تا نہ گردد نامرام تاریک تر، تاکہ تو میرا نامہ جو ہے، نامہ اعمال جو ہے اس کو مزید تاریک نہ کر، تھوڑی مہربانی کر. در جہاں سیاد با نخچی رہاست، ماتے ہیں اس جہان میں جو سیاد ہیں وہ نخچیروں کے ساتھ ہیں، شکاروں کے ساتھ ہیں. تا تو نخچیری بکیشم تیر ہاست، تو جب تک تو میرا شکار ہے میرے پاس بھی تیر کافی ہیں تیرے لیے. صاحب پرواز را افتاد نیس، ماتے ہیں جو صاحب پرواز ہے وہ نیچے نہیں گرتا. سید اگر زیرک شود سیاد نیس، اللہ اللہ. ماتے ہیں اگر شکار سمجھدار ہو
تو پھر شکاری اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. الا عبادک المخلصین بالکل ایسا والی جو ایکسیپشنل کیسز اس نے بتائے تھے نا، یہ وہی بات ہے پروفیسر صاحب. تو ایکچولی یہ نا تھوڑا ہم ناظرین کو یہ بھی کہیں گے کہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، اس میں بھی جو ابلیس نے کلام کیے ہیں نا، ان کو بھی ضرور پڑھیے گا کہ اپنے مشیروں کو جواب دیتے ہوئے تو ایکچولی کیا کر رہے ہیں حضرت اقبال، شیطان کے ان تمام دام کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ جن جن چیزوں پہ ہمیں رکنا ہے وہاں پہ ہم رک جائیں اور شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئیں اور اس اللہ تعالیٰ کی راہ کی جانب کامیابی سے سفر طے کرتے جائیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد حضرت علامہ ابلیس سے کچھ کلام فرماتے ہیں اور ابلیس اس کا جواب بھی دیتا ہے، تو وہ تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے علامہ نے کیا فرمایا اس سے. جی اصل میں یہ آغاز ہو رہا ہے کہ گفتمش بگذر ز آئین فراق، کہ میں نے اس کو کہا کہ تم اس آئین فراق کو چھوڑ دو اس کو. ایکچولی جو فراق کا یہ ورڈ ہے نا، یہ ٹرم یوز کی تھی منصور حلاج نے کہ وہ خواجہ اہل فراق ہے، یعنی اس نے جدا ہو کے اپنا الگ ایک گروپ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ اقبال اب اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس فراق کو چھوڑ دو، تو بھی ہمارے ساتھ مل جا. یہ جدا ہونے والوں کا پیر ہے، خواجہ ہے ان کا، خواجہ اہل فراق ہے سر. تو اسی کا آگے جواب بڑی عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے کہ گفتمش بگذر ز آئین فراق. ہاں تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ فراق کا آئین توڑ. جی آگے حدیث پاک ہے کہ اس کا ایسا آ رہا ہے ان ابغض الحلال عند اللہ طلاق جو ہے نا، اس کو اقبال نے لیا ہے ابغض الاشیاء عندی الطلاق. تو کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی فراق والا راستہ اختیار کرنا. گفت ساز زندگی سوز فراق، تو اس نے کہا زندگی کا ساز ہی سوز فراق ہے. اے خوشا سرمستی روز فراق، وہ کہتے ہیں جی کیا مبارک روز فراق کی مستی ہے. بر لبم از وصل می ناید سخن، اس نے کہا میرے لبوں پہ وصل کی بات آتی ہی نہیں ہے. یعنی میں جوڑنے والا ہوں ہی نہیں. ہاں نہ، بالکل نہ. وصل اگر خواہم نہ او ماند زمن، اس نے کہا اگر میں وصل چاہوں تو نہ وہ رہے گا نہ میں رہوں گا. حرف وصل اورا ز خود بیگانہ کرد، تو آگے فرماتے ہیں علامہ کہ وصل کے لفظ نے اس کو خود سے بیگانہ کر دیا. کچھ یاد آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے سر. تازہ شد اندر دلے او سوز و درد، اس کے اندر سوز و درد دوبارہ پیدا ہو گیا. اندکے غلطید اندر دودھ خیش، اپنے دھوئیں میں وہ غلطاں و پیچاں ہوا، بل کھانے لگا. باز گم کر دید اندر دودھ خیش. ہاں اور پھر کیا ہوا جی اس کے بعد؟ اپنے اسی دھوئیں کے اندر باز گم کر دید اندر دودھ خیش، اپنے ہی دھوئیں میں وہ پھر گم ہو گیا. نالے زاں دودھ پیچاں شد بلند، اس کا نالا اس دھوئیں سے بلند ہوا، چیخا. اے خنک جانے کہ گرد درد مند، اللہ اللہ، ایک نالا اس کا بلند ہوا. کیا کہتا ہے؟ خنک جانے کہ گرد درد مند. کیا ہی وہ مبارک جان ہے جس میں اس سے عشق کا درد پیدا ہو جائے. بالکل. اب اس میں پروفیسر صاحب دیکھیں تو بنیادی طور پہ حضرت اقبال یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ وہ کمیٹڈ ہے. وہ فراق، خواجہ اہل فراق والا جو لقب ہے نا، اس پہ بڑا کمیٹڈ ہے. اچھی لاسٹ پہ تھوڑا ریپینٹ بھی کر گیا، کہتا ہے کہ کیا مبارک وہ جان ہے جس کے دل میں اللہ کا درد پیدا ہو جائے. سر تو اس لیے یہ تو ان کے بارے میں حضرت اقبال خود بیان کر رہے ہیں نا. آگے وہاں سے اشعار شروع ہو گئے کہ حرف وصل اورا از خود بیگانہ کر. بالکل. تو کلام ادھر جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم ابلیس کو اس کے اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس چیز پہ وہ کمیٹڈ ہے، فراق سے وصل کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو ہم پتہ نہیں وصل یا ان چیزوں کو سے فراق کی طرف بڑی جلدی چلے جاتے ہیں اور جوڑنے سے توڑنے کی جانب. بالکل آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات لوگوں کے لیے اور ہرڈلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ شیطان کے راستے ہیں جن سے ہمیں سنبھال کے آگے اپنی منزل پہ جانا ہے. اچھا سر، اس کے بعد لکھا ہے نالہ ابلیس. جی. یہ دور حاضر کے مسلمانوں کے کرتوتوں پہ ابلیس بھی چیخ اٹھا ہے. تو سر یہ تو ذرا ایک آئینہ دکھائیں، ہم سب کے لیے ہے ظاہر ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا بتائیے ذرا پلیز. اے خداوند ثواب و نا ثواب، تو ابلیس کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے نیکی بدی کے خدا، من شدم از صحبت آدم خراب، آدم کی صحبت نے میری تو تباہی نکال دی ہے. سر ہیچ گئے از حکم من سر بنطاف، ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کرتا، سر اٹھاتے ہی نہیں، جو کہتا ہوں ہاں اس میں. بالکل.
چشم از خود بستو خود را در نیافت. واہ واہ، یہ حضرت علامہ کا جو بیسک فلسفہ ہے. جی تو ابلیس بھی وہی بات کہتا ہے آدم نے اپنے اوپر سے آنکھ بند کر لی ہے، ٹھیک ہے، خود را در نیافت. اور اس نے خود کو دریافت نہیں کیا یہ ہے کیا چیز یا اس کے اندر کیا چیز ہے. خاکش از ذوق ابا بیگانائی. پھر آگے کہتا ہے کہ جی اس کی جو خاک ہے وہ انکار کے ذوق سے بیگانہ ہے. سر اس کے بعد از شرار کبریا بیگانائی. اور بڑائی کے جو شرارے ہیں ان سے بھی یہ ناواقف ہیں. اب اپنا بھی کچھ کام ڈال رہے ہیں. صحیح. سر سید خود سیاد را گوید بگیر. اب بڑی مزے کی بات ہے. کہتا ہے یہ ایسا شکار ہے، یہ شکاری کو اپنے آپ کو وہ شکاری کہہ رہا ہے. کہتا ہے مجھے یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ لو. بالکل. اب اس سے پیچھے اگر دیکھیں تو وہ سید اگر زیرک شود سیاد نہیں. بالکل ایسا وہاں پہ وہ بات ہمارے سامنے آ کہتے ہیں کہ بیوقوف شکار ہے. بیوقوف شکار ہے. اور اس کے بعد مزید آگے کہتے ہیں کہ الاما از بندہ فرما پذیر. تو کہتا ہے کہ جی اللہ کی پناہ ہے، یہ اتنا فرما بردار ہے میرا. سر از چنی سید مرا آزاد کن. کہتا ہے اللہ مجھے اتنے آسان شکار سے مجھے آزادی دے دے. طاعت دیروز من یاد کن. تو کہتا ہے کبھی میں نے بھی آپ کی اطاعت کی تھی تو اس کو یاد کر، اور یہ مہربانی کر میری جان چھڑا اس سے. پست ازوں آ ہمت والائے من. کہتا ہے اس کی وجہ سے میری ہمت پست ہو رہی ہے. وائے من ہے وائے من. افسوس ہے مجھ پہ، افسوس ہے مجھ پہ. سر فطرت او خام و عزم او ضعیف. کہتے ہیں جی حضرت انسان کا جو عزم ہے وہ بالکل ہی گیا گزرا ہے، پست ہمت ہے یہ. سر اور تاب یک ضربم نیارد این حریف. کہتا ہے میری ایک ضرب نہیں کھا سکتا. بندہ صاحب نظر باید مرا. تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی صاحب نظر جو ہے نا وہ میرا سامنا کرا اس سے. یہ وہی نا بدر میں جب مبارزت کے لیے بھیجا گیا تھا. جی جی جی. تو ان مشرکین نے کہا تھا ہماری ٹکر کے جو ہے نا وہ بھیجے جائیں. بالکل ایسے. تب ہم آگے کریں گے. یہ بھی ٹکر والا یہ کہتا ہے ٹکر کا یہ تو یہ پہلے ہی میرا شکار مرے ہوئے ہیں، پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. بندہ صاحب نظر باید مرا یک حریف پختہ تر باید مرا. کہتے ہیں مجھے ایسا حریف چاہیے جو پختہ ہو، جسے میں پھنساؤں اور پھنسے نہیں. جی. اس کے بعد ہے لعبت آب و گل از من بازگیر. تو کہتا ہے یہ جو آب و گل کا یہ مجسمہ ہے نا، اے اللہ یہ میرے سے واپس لے لے. کھلونا. کھلونا جی. می ناید کود کی از مرد پیر. میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے ساتھ کیا بچوں والی حرکتیں کرتا رہوں. یہ تو بچوں والی حرکتیں کرتا ہے. ابن آدم چیست یک مشت خس. کہتا ہے ابن آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے ایک خس ہے، یہ جو گھاس پھونس ہے اس کی ایک مٹھی ہے. مشت خس یک شرار از من بس. اور میرا ایک شرارہ جو ہے وہ اس خس کے لیے کافی ہے. سر یہاں پہ وہ لنک کرے نا جی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر. بالکل ایسے. تو یہی بات ہے کہ اس کے اندر تو سب کچھ بجھ چکا ہے. جی جی. اندری عالم اگر جز خس نہ بود. تو کہتا ہے جی کہ اے اللہ اگر اس عالم میں، اس دنیا میں یہ ایک خس ہے، این قدر آتش مرادادن چیسو. تو اس مٹھی پر خس کے لیے میں نے اتنی آگ جو اللہ نے مجھے دی ہے میں نے کیا کرنی ہے، میرے کس کام کی ہے. سر شیشہ را بگداختن آرے بود. کہتے ہیں شیشے کو پگھلانا جو ہے یہ کوئی خاص کام تھوڑا ہی ہے، شرم کی بات. سنگ را بگداختن کارے بود. ہاں پتھر کو پگھلانا یہ کام ہے. اس کے بعد آنچنا تنگ از فتوحات آمدم. تو کہتا ہے کہ ان کو عام لوگوں کو نا، ہم جیسوں کو وہ کہتا ہے یہ شیشہ ہے، یعنی ان کو پگھلانا کو کام ہے. کوئی پتھر جیسا کو مرد ہو پھر ہے. پیش تو باہر مقافات آمد. ہاں کہتے ہیں آنچنا تنگ از فتوحات آمدم. اس کے خلاف مجھے اتنی فتوحات ملی ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں. جی. پیش تو باہر مقافات آمد. اور اب اے اللہ میں آپ کے سامنے بدلے کے لیے آیا ہوں، مجھے عوض دے اس کا. منکر خود از تو می خواہم بدے. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی میرا منکر کوئی مجھے عطا کر. یہ تو میرے یار ہے، منکر ہے ہی نہیں، میرا انکار ہی نہیں کرتے. سوئے آم مرد خدا را ہم بدے. اور وہ جو مرد خدا ہے اس کی طرف میری رہنمائی کر، میں اس کو پکڑوں. سر بندہ باید کے پیچید گردنم. ایسا بندہ چاہیے جو میری گردن مروڑے. لرزہ انداز و نگاہش در تنم. اور ایسا مرد ہو کہ میرے تن میں جس کی نگاہ سے ایک لرزہ پیدا ہو جائے، ڈر جاؤں اس سے. سر
آنکے گوید از حضور من برو، جو مجھے کہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا، دفع لاہور آنکے پڑے، پیش او نیرزم با وجود، اور ایسا بندہ ہو جو مجھے ہوا کے ایک جھونکے جیسا بھی نہ سمجھے، جو کی طرح کا بھی نہ سمجھے، بالکل معمولی مجھے سمجھے۔ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، تو پھر کیا کہتا ہے جی کہ اے خدایا ایک زندہ بندہ دے حق پرست، لذت شاید کہ یابم در شکست، تو شاید وہ مجھے شکست دے نا، تو پھر اس میں مجھے کچھ لذت آئے، ان کے خلاف میں کیا لڑوں، کیا پھنساؤں۔ پروفیسر صاحب اس میں جو بھی ابلیس کا کلام ہے، میں سمجھتا ہوں بطور آدم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑا باعث ننگو آ رہا ہے ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہ کس انداز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی شکار میرے سامنے ہے ہی نہیں، میں اس کو وہ شکار سمجھتا ہی نہیں ایسے ہی ہے۔ کہ جس کو میں جو ہے وہ گرا سکوں، الا عبادک المخلصین، اس نے جو کہا تھا نا وہ مخلص لوگ جو ہے نا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ جی جی، تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی صدیق کی صداقت کی طرح یا عشق بلال و صہیب رومی یا حیدر کرار کی طرح میرے سامنے آئے تو صحیح نا، بالکل ایسے، تاکہ میں اس کے اوپر اپنے سارے ہتھ کنڈے لگاؤں، پھر بھی وہ مجھ سے قابو نہ آئے، مجھے شکست دے اور مجھے مجھے بھی شکست تھوڑا سا دے مزہ آئے اور کہ ٹف ٹائم ملے مجھے، لڑائی کا کچھ مزہ تو آیا، مزہ تو آئے۔ تو بالکل یہ تو اس سے لڑائی کرنی ہی نہیں پڑتی، یہ تو میرے ساتھ ہم نوا ہے۔ بالکل تو ایسے، بنیادی طور پہ سر، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کنورسیشن کے ذریعے، ان کریکٹرز کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کاش ہم ریوائیول کی طرف سوچیں بالکل، اور اپنے آپ کو اتنا آسان تلبیس ابلیس بھی ضرور پڑھیں، بالکل تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ ابلیس کیسے کیسے ہتھکنڈے کرتا ہے اور ہم اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فہم و شعور یعنی اس یہ کو وہ اجاگر کلام کیا جا رہا ہے، اس کو اگر ہم ایک شیشے سے تشبیہ دیں تو اس میں مسلمانوں کو ہمیں بالخصوص جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بڑی ہی اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مقابلے کے قابل ہی نہیں ہے، مجھے کوئی اور دے جو واقعی صالح ہو، متقین میں سے ہو، عباد الرحمن میں سے ہو، یا اللہ کے ان معرفت والے لوگوں میں سے ہو کہ جن پہ میں سارے دو آزماؤں لیکن پھر بھی وہ جو ہے شکست نہ کھائے۔ سر ہم حضرت علامہ پہ یہ محفل سجاتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے یا ہم ایسے دیوار میں ٹکرے مارے؟ میرے خیال میں وہی بات جو میں آپ کو اسی کلام کے اندر سے ہی جواب دوں گا کہ جو بتایا گیا ہے نا کہ کس کو یہ جو ہے وہ ملتا ہے، آدم یا جوہر اندر وجود، آنکھ آیت گاہے گاہے در وجود، سبحان اللہ، واہ، کہ کسی کسی کو یہ جوہر ملتا ہے۔ آج بڑا مادیت کا دور ہے اور ہم دنیا کی اس کے اندر جو ہے وہ چمک کے اندر تو بہت زیادہ گم ہے، ٹھیک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب آذر کی، یہ صنائی جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ ایسے ہی، اور لیکن آج میرے خیال میں والدین اپنی اولاد کو بھی حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے اندر لانا چاہتے ہیں، یا ہمارے وطن عزیز کے ادارے حقیقت میں ملک کی محبت کے اندر مگن نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو مصور پاکستان کے اس تصور سے اور ان خیالات سے جوڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب اس لحاظ سے یہ بڑی اٹریکشن اس چیز میں موجود ہے کہ اس فارسی کلام کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا، اردو کلام پھر بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کاوش ہے، اس میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت دے کہ ہم اس کے اوپر کمیٹڈ رہیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے کارواں آگے بڑھے گا میں اس تو کی اس میں خوشبو سے چونکہ اس عمل سے اب ریٹائر ہو گیا ہوں ایک استاد کے طور پہ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، جی جی، تو وہاں کے جو بچے ہیں یقیناً آپ نے تذکرہ کیا ہوگا کہ جی ایسے حضرت علامہ کی جو شاعری ہے اس پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو بچوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ جی بچے اس میں بلکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کچھ بچے تو سبقاً اس چیز کو لے رہے ہیں، ماشاء اور یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا ان کلپس کو کوڈ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سبقاً لیں، اور وہ پھر کچھ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ کچھ اشعار جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو سکپ کر جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ صحیح، تو اور کچھ بچوں کے اندر تو بڑا تجسس یہ پیدا بھی ہوا ہے کہ ہمیں یہ پرشین سیکھنی چاہیے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ اس کی بھی کوئی ڈرائیو چلائیں گے اور بالیقین فائدہ ہو رہا ہے، ہم نا امید نہیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ حضرت اقبال والی بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو ابھی اس مٹی کے اندر وہ شرارے موجود ہیں کہ انگلیاں اندر ڈالیں تو حدت محسوس ہوتی ہے، بالکل، تو انشاءاللہ تبدیلی کی امید ہے، اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا،
آج کے پروگرام کی اہم باتیں یہ تھیں کہ معرفت کی انتہا فنا نہیں بلکہ بقا ہے. پھر نالہ ابلیس میں بطور خاص دور حاضر کے مسلمانوں کے کرتوتوں پہ ابلیس کا چیخ اٹھنا ہمارے چہروں پر تماچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا، یہ یقیناً آج ہم اپنے اسلاف سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے. ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی بہت سخت ضرورت ہے. شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.